अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे आइनी तरमीम जो कि मौखर हो गई है, उसकी वजूहात क्या हैं, क्या वाकई मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इसकी नाकामी की ज़िम्मेदार हैं और क्या वाकई ये जो अटैम्प्ट थी वो नाकाम हो चुकी है। इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। मौलाना को मिस हैंडल कैसे किया गया, इस पे भी तफसीलन बात करेंगे। और साथ साथ ये भी कि ये जो फिर जो एक सेशन चल रहा था वो प्रोरोग कर दिया गया, उसकी वजूहात क्या थी। इन तमाम पहलुओं के ऊपर गौर करेंगे और जायज़ा लेंगे। और दूसरे नंबर पे बात करेंगे इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी जजेस की तरफ से वजाहत एक सामने आई, जो इलेक्शन कमीशन ने एक रेफरेंस भेजा था उसके ऊपर, वो क्या वाकई मिसकंडक्ट है जजेस की तरफ से, जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार ने कल रजिस्ट्रार को एक नोट लिखा है, उसके मुताबिक ये एक मामला किस तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इस पे तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आइनी तरमीम के हवाले से। जो इसके ऊपर पहले तो एतराज़ात काफ़ी हद तक उठाए जा रहे हैं। ख़ास तौर के ऊपर ये कहा जा रहा है कि रात के अंधेरे में क्यों इस तरह की आइनी तरमीम की ज़रूरत पड़ी। फिर दूसरा ये कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको दरअसल रिप्लेस करने के लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लाई जा रही है। फिर ये भी कि इसकी जो रीज़न्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्यों नहीं बताए गए कि ये लाया क्यों जा रहा है, उसकी वजूहात क्या हैं। ये इसके ऊपर भी काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं। फिर साथ साथ ये भी कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अख्तियारात को ख़त्म करके ये तमाम तर जो पावर्स हैं वो एग्जेक्टिव को दी जा रही हैं। ये ऐसे सवालात हैं जो कि पिछले कुछ दिनों से ये जो आइनी तरमीम है उसकी मुखालफत करने वाले जो लोग हैं, चाहे उसमें सहाफ़ी हैं, उसमें सिविल सोसाइटी के अरकान हैं, सियासतदान, मुखालिफ सियासतदान हैं, वो तमाम तर लोग इस पे वो किया जा रहा है। और फिर साथ साथ ये भी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड दरअसल फ़र्द वाहिद को अकोमोडेट करने के लिए किया जा रहा है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को चीफ़ जस्टिस जो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके लिए तैनात करने के लिए वो किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा रही है। फिर साथ ये भी एक एतराज़ उठाया जा रहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दरअसल इसलिए बनाया जा रहा है ताकि इमरान खान के जो जितने भी मुकदमात हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आएंगे, तो उससे इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल है वो एक उसकी इजाज़त दे दी जाएगी। साथ ही ये भी कि इससे पीटीआई को बैन किया जाएगा। अगर हम सबसे पहले जो एक एतराज़ है उसके ऊपर जायज़ा लें, ये कहा जाता है कि रात के अंधेरे में इस तरह कौन आइनी तरमीम लाता है, ये दिन के उजाले में इनको लाना चाहिए, ये अगर कोई अच्छा काम हो रहा है। तो ये जो पार्लियामेंट है ये उसका अपने अख्तियारात हैं, वो किसी भी टाइम सेशन के हवाले से, ये हमने पहले भी देखा है, माजी में भी देखा है, रात के 3-3, 4-4 बजे तक भी ये काम चलते हैं। ख़ास तौर के ऊपर अगर रीसेंट मोस्ट का देखा जाए, जो अप्रैल 9 को जब ये इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, वो पूरी रात तकरीबन चलती रही थी असम्बली, जिसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी। वो उसके ऊपर एतराज़ात नहीं उठाए गए। फिर इसी तरह जो अदालतें भी इस तरह रात के अंधेरे में भी काम करती हैं, ख़ास तौर पे ये नो कॉन्फिडेंस वाले मामले को देख लें, या उसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि रात को 12-12 बजे भी अदालतें खुली हैं। जब ये कोई अहम कॉन्स्टिट्यूशनल या कोई अहम मामला इस तरह का सामने आता है, तो ये कोई एतराज़ मेरा ख्याल है कि कोई इसके ऊपर कोई सॉलिड ग्राउंड के ऊपर नहीं है, कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि इनके ऊपर कि ये रात के अंधेरे में क्यों आया, दिन को क्यों नहीं बुलाया गया। फिर साथ ये एक जो सवाल उठाया जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स और रीज़न्स होते हैं हमेशा वो सामने आती हैं, ताकि ये आवाम को बताया जा सके और लोगों को पता चले कि ये जो आइनी तरमीम लाई जा रही है उसकी वजूहात क्या हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स और रीज़न्स होती हैं ये बिल्कुल चाहे वो बिल होता है तो वो उसकी एंड पे होती हैं, कोई ऑर्डिनेंस हो तो उसकी ऑब्जेक्टिव्स एंड रीज़न्स जो है वो सबसे ऊपर होती हैं, शुरू में होती हैं। आइनी तरमीम भी जब होती है तो उसकी ये तमाम तर जो ऑब्जेक्टिव्स और रीज़न्स हैं कि क्यों लाया जा रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो एंड पे हमेशा लाई जाती हैं। ये जो अब एतराज़ उठाया गया है ये तो दरअसल एक रफ़ ड्राफ्ट है जिसका आपस में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मुशावरत करती हैं और फिर किसी की इसमें इनपुट होती है वो डाली जाती है, किसी ने अगर कोई तजवीज़ देनी होती है निकालने के लिए, तो ये तो कोई फ़ाइनल इसका ड्राफ्ट था ही नहीं। जो बिल जब ये टेबल होता है जब असम्बली के फ्लोर के ऊपर, तब हमेशा से जब ये इसका फ़ाइनल ड्राफ्ट जब टेबल होता है तो उस टाइम
پورے آبجیکٹیوز بھی اور اس کی ریزنز بھی یہ ساری بتائی جاتی ہیں، پھر اس کے اوپر ڈسکشن اور بحث بھی ہوتی ہے اسمبلی کے اندر۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ جسٹیفائڈ نہیں ہے یہ جو ایک اعتراض اٹھایا گیا کہ یہ کیوں وہ کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح کا جو ایک اور جو ریزن ایک وہ کی گئی کہ یہ ریپلیس کیا جا رہا ہے دراصل سپریم کورٹ کو، جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ ریپلیس کرنے کے لیے وہ کیا جا رہا ہے۔ ریپلیس تو تب ہوتا ہے کہ جو پہلے والی چیز ہے اس کو ابنڈن کر دیا جائے یا بالکل ختم کر دیا جائے۔ وہ جو سپریم کورٹ ہے وہ اپنے لیول کے اوپر وہ کام کرتا رہے گا، جو کہ عام جو سائلین ہیں اور جو عام لوگ ہیں ان کے جو مقدمات ہیں وہ سپریم کورٹ میں چلتے رہیں گے۔ اور یہی میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان کا ایک معاملہ بھی جو مسئلہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ان کو انصاف نہیں ملتا، سال ہا سال لگ جاتے ہیں، مقدمات کی سماعت نہیں ہوتی، ایون تاریخ یا پیشی نہیں آتی سالہ سال تک۔ تو یہ جب یہ سیاسی مقدمات جتنے بھی نوعیت کے ہیں یہ سارے اس میں آ جائیں گے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں، تو عام سائلین کے لیے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ان کو انصاف بھی مل سکے گا، میڈیا کی اٹینشن کم ہوگی۔ وہ جو پلینگ ٹو دا گیلری ہوتا ہے کہ میڈیا کو دیکھ کے ججز جو ہے وہ بڑے بڑے ریمارکس بھی دیتے ہیں، وہ ان سے اٹینشن ہٹ کے یہ ایک عام سائلین کو وہ کیا جائے گا۔ جہاں تک بات ہے کہ کیا یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بجائے یہ جو اس میں جو سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی تعداد بڑھائی جاتی، یا پھر یہ کہ جو متعلقہ آئین جو قوانین ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ زیادہ تر کیسز ہیں ان کو وہ ٹھیک کیا جاتا، جو ریسٹرکچرنگ کی جاتی۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس حوالے سے کافی پہلے بھی بحث ہو چکی ہے کہ جو قوانین ہیں اس کے لیے تو پہلے ہی جو پاکستان لاء کمیشن ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کیا کر سکتا تھا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جو قوانین ہیں اس میں جتنی بھی کوئی سکم ہے یا جو لوپ ہولز ہیں ان کو دور کر کے جو ہائی کورٹس اور اس کے ساتھ ساتھ جو جو جوڈیشری ہے، جو لوور کورٹس ہیں، ان میں یہ تمام تر جو مقدمات جس نوعیت کے ہیں وہ اگر ان قوانین میں کوئی نہ کوئی بہتری لائی جائے تو یہ زیادہ تر مقدمات کی جو پینڈنسی ہے ویسے ہی ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو ہماری اعلیٰ عدالتیں ہیں یا عدلیہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اس طرح کے پولیٹیکل نیچر کے کیسز میں ہی سپینڈ کرتی ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ عام سائلین کو وہ نہیں ملتا۔ تو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جب یہ اس طرح کے معاملات سارے ادھر ہوں گے تو باقی ڈیڈیکیٹڈ جو کورٹس ہیں وہ عوام کو انصاف دینے میں وہ کریں گی۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی ایک اچھی موو ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ سارے یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں آ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی ہے اس کو بین کیا جائے گا۔ تو پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے ہمیشہ سے چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو وہ اس کے لیے طریقہ کار جو ہے وہ وضع ہے، کوئی حکومت اس طرح اس کو بین نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے باقاعدہ سپریم کورٹ میں ریفرنس جاتا ہے، اور سپریم کورٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز نے پاکستان کی انٹیگریٹی اور سوورینٹی کے کوئی خلاف کام کیا ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر ہی وہ چاہے موجودہ سپریم کورٹ ہے اس میں جائے مقدمہ یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے، اگر وہ اس پورے معیار کے اوپر اترتی ہے تو پھر ہی اس کو بین کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک پولیٹیکل ریٹورک ہے جو یہ اس طرح کے یہ سارے جو سوالات اور یہ اس طرح کے جو اٹھائے جا رہے ہیں اعتراضات، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اس طرح کی جسٹیفائڈ ہے۔ خاص طور کے اوپر ایک اور اعتراض جو اٹھایا جاتا ہے کہ پولیٹیکل یا ایگزیکٹو کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، اپوائنٹ کرے گا جو چیف جسٹس ہوگا، اس کو یہ فرسٹ ٹائم کے لیے جو ہے وہ obvious ہے، کیونکہ اس میں اگر یہ عدالت کوئی پہلی دفعہ بن رہی ہے تو اس کے لیے یہ فرسٹ ٹائم اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس کی وہ جو پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ کریں گے اور پارلیمان کی وہ ہوگی۔ تو اس پہ میرا خیال ہے کہ یہ اگر اس کے بعد کی جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہی ہونی ہے۔ تو یہ کوئی ون ٹائم کے لیے ہے نہیں، جو عدالت ہے یہ تو تاحیات چلتے رہنا ہے۔ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو آئین اور قوانین ہیں اس میں ہمیشہ سے امپرومنٹ بھی آتی ہے، ریفارمز آتے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ نہیں ہے کہ صرف ایک سال کے لیے یا اسپیسیفکلی عمران خان کے کیسز کے لیے یہ بنائی جا رہی ہے، یہ تو ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی جو عدالت ہوگی۔ تو یہ اعتراض بھی کوئی اس طرح کا جسٹیفائڈ مجھے نہیں لگتا۔ بہرحال یہ جو آئینی ترمیم کی ایک آپ کلاز اور شک کو دیکھا جائے تو اس میں آپ جب یہ ایک مقدمہ بھی ہو تو اس میں ایک ہی آئین کے جو ایک آرٹیکل یا قانون کا ایک جو شک ہوتی ہے اس کے اوپر
10 قسم کی ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، یہ ہر ایک کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، تاکہ عوام کو بھی انصاف مل سکے، اور پھر ہماری جو عدلیہ سیاسی وہ ہو جاتا ہے، سیاسی طور کے اوپر انوالو ہو جاتی ہے، اس سے بھی چھٹکارا ہوگا۔ جو عوام کے ایٹ لیسٹ کیسز ہیں ان کے وہ جلدی نمٹائے جائیں گے۔ تو یہ ایک بہتر قدم ہے، اگر اس کے اوپر پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے تو یہ عوام کے لیے بہتری ہوگی۔ اس پہ کیا آگے وہ ہوتا ہے، بہرحال اس پہ جو میں نے پھر مختلف بات کی، جو میری اپنی جو پہلے سے میں نے 2-3 دن پچھلے رپورٹ بھی کیا کہ خاص طور کے اوپر جو مولانا فضل الرحمان کا کیا اس میں کوئی ہاتھ ہے، یہ جو اس کو ناکام کرنے میں، یا پھر یہ کہ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، یہ جو آئینی ترمیم تھی اس کو لانے میں انہوں نے جلد بازی کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، جلد بازی انہوں نے اس سینس میں کی ہے کہ یہ سارا پہلے ان سے جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں ان کو کانفیڈنس میں لے کے جب آن بورڈ ہو جاتے تو پھر اس کے بعد یہ کرتے زیادہ بہتر ہوتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ میری مختلف جو مسلم لیگ نون کے اور دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات ہوئی، لیڈران کے ساتھ، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو مولانا فضل الرحمان کی جو اوورآل ان کا ایک ایٹیچیوڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل اگر ان کا وہ دیکھا جائے برتاؤ، تو وہ سمجھنے والے کبھی اس طرح کی غلطی نہ کرتے۔ شاید ان کی طرف سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جو حکومت کی طرف سے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان سے جو بھی نیگوسیشن کرنے کے لیے جاتا ہے وہ ان کا چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ پی ٹی آئی کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، وہ پوری زندگی عمران خان ہو، یا جو اب مولانا کو ملنے جاتے ہیں عمران خان کے جماعت کا جو وفد ہے، وہ لوگ انہوں نے کئی قسم کے جو مولانا فضل الرحمان ہے ان کے نام رکھے، ان کے اوپر کئی قسم کے اعتراضات لگائے، لیکن جب بھی مولانا فضل الرحمان سے وہ ملنے جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ ان کو ہنس کے گلے لگاتے ہیں، ان کے جو جماعت نماز پڑھاتے ہیں۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان کا ایک خاصہ ہے کہ ان سے جو بھی ان سے بد سے بدتر دشمن بھی ان سے ملنے جاتا ہے تو وہ اس طرح ہی ان سے وہ ملتے ہیں اور اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ جو حکومتی وفد گیا، انہوں نے جو مولانا فضل الرحمان سے جو بھی سجیشن رکھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ جو میرے ایک سورس ہیں وہ یہ ایک انہوں نے مثال دی کہ مولانا کے پاس اگر کوئی شخص چلا جائے اور وہ کہے کہ مولانا صاحب ہم نے جو رات کو سورج نکالنا ہے تو اس کا کوئی طریقہ اور آپ ہمارا اس میں ساتھ دیں، تو مولانا یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو مولانا یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ہو سکتا ہے تو آپ بتائیں، تجاویز دیں اور میں اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہ ایک ایگزامپل دے کے انہوں نے یہ کہا کہ حکومت نے جب یہ ان کے پاس گئے، خاص طور کے اوپر اس میں 2 اہم لوگ جو تھے انوالو تھے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، یہ جو ڈیل تھی یا جو بھی ان کی اس کے لیے رضامندی کے لیے، ایک محسن نقوی اور دوسرے اعظم نذیر تارڑ، یہ دونوں نے مس انٹرپریٹ کیا مولانا کو۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ مولانا مان گئے ہیں، اور اس پہ جو ہے انہوں نے حکومت کو وہ اعلان کروا دیا کہ آج یہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ٹیبل کی جائے گی۔ تو اس بنیاد کے اوپر یہ غلط فہمی ہوئی، لیکن جو میری اطلاعات ہیں اس کے بعد پھر آصف علی زرداری اور نواز شریف بیچ میں پڑے، اور انہوں نے پھر اس حوالے سے مولانا کے ساتھ جو ایک بہتر اس کو ٹائم دینے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی تجاویز ہیں اور پھر جو مولانا کی اپنی جو شرائط ہیں اس کے اوپر بھی ٹائم لگے گا۔ آپ نے دیکھا کہ جب یہ جو اسمبلی کا سیشن ہے وہ بھی پروروگ ہو گیا، اس کے بعد کل پھر بلاول بھٹو زرداری ملنے گئے ہیں۔ مولانا کے مطالبات وہی ہیں، یہ جو آئینی ترمیم میں تو مختلف جو شقیں ہیں وہ تو ایک پبلکلی آ چکی ہیں۔ ایک جو بلوچستان گورنمنٹ ہے، کیونکہ مولانا کی بلوچستان اسمبلی میں بھی اچھی خاصی ریپریزنٹیشن ہے، تو مولانا کو ایک بلوچستان کی گورنمنٹ، اور دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لوور جوڈیشری ہے اس میں مدارس سے فارغ التحصیل جو طلبہ ہیں، وہ بھی جس دن یہ دونوں ڈیمانڈس مولانا کی مان لی جائیں گی اسی دن چاہے وہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے وہ ٹیبل کر دی جائے، مولانا کے ووٹس ان کے لیے ہوں گے۔ اور یہ اس حوالے سے میرے جو پھر میں نے بات کی ہے وہ کہ یہ اب کب تک جو ایکسپیکٹڈ ہے، تو میری اطلاعات کے مطابق یہ پرائم منسٹر یو این جی اے کے جو سیشن ہے، جو یو این کی جنرل اسمبلی ہے اس کے سیشن میں جا رہے ہیں امریکہ۔ جو وزیر خارجہ ہیں یا ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار، وہ ابھی شاید کل یا پرسوں وہ ویسے جا رہے ہیں، اس سے پہلے ہی انہیں جانا ہوتا ہے جو وزیر خارجہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے جلدی پروروگ کر کے پھر اس کو
جو جب یہ واپس آ جائیں گے تو اس کے بعد یہ جو آئینی ترمیم ہے وہ اس کو دوبارہ سے وہ کیا جائے گا اور حکومت اس دفعہ ناکام نہیں ہوگی، جو میری اطلاعات ہیں۔ بہرحال اس پہ مزید جو بھی اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کروں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں جو سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے درمیان ایک وہ چل رہا ہے، جب سپریم کورٹ کے جو 8 رکنی ججز ہیں ان کی طرف سے ایک وضاحت آئی اور پھر یہ بھی دھمکی دی گئی کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، تو اس کے جواب میں الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی بڑا سخت وہ آیا، رسپانس آیا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کے ساتھ اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل درست الیکشن کمیشن نے اس کا وہ کیا ہے، سپریم کورٹ کو جواب دیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ آرٹیکل 189 جو کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے یا ڈکری ہے یا ججمنٹ ہے وہ یہ انتظامیہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو عدلیہ ہے اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے، الیکشن کمیشن کا اس پہ وہ نہیں ہے۔ اور پھر جو دوسرا آرٹیکل 190 بھی ہے وہ بھی الیکشن کمیشن اس کے پرویو میں نہیں آتا، تو جو سپریم کورٹ کا جو فیصلے کے اوپر عمل درآمد اور اس کو کرانا کیسے ہے، یہ الیکشن کمیشن کے پاس تو اپنے پاس بھی توہین عدالت کی یا توہین الیکشن کمیشن کی اختیارات ہیں۔ تو یہ اگر یہ معاملہ اس طرح بڑھتا ہے، کل کو اگر الیکشن کمیشن یہ کہہ دے ججز کو کہ آپ نے الیکشن کمیشن کی توہین کی ہے، کیا وہ بلا لیں، تو پھر یہ اس طرح اداروں کے درمیان جو ٹکراؤ ہے پھر سیدھا ہو جائے گا معاملہ۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام اداروں کو اس حوالے سے سوچ سمجھ کے اور جو اپنی اپنی حدود ہیں اس میں رہنا چاہیے۔ جہاں تک جو 8 رکنی جو ججز کی طرف سے ایک وضاحت دی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے جو رجسٹرار کی طرف سے، رجسٹرار دراصل یہ چیف جسٹس ہی کے کہنے کے اوپر یہ سارا کیا جاتا ہے، تو یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے ہی وہ کیا گیا ہے، اور یہ رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ریفرنس، ایڈوائزری ریفرنس بھیجا جاتا ہے کہ ہمارا یہ ایشو ہے، اس کے اوپر ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، آپ بتائیں کہ کیونکہ یہ جو شارٹ ججمنٹ تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ ہمیں ان چیمبر مل کے یہ پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہو، تو اس کا آپ یہ وضاحت ایک 53 ڈیز کے بعد دے رہے ہیں، تو اس کے لیے رائٹ تو یہی ہوتا ہے کہ جو جس نے یہ ریفرنس بھیجا ہے اس کو بلا کے پوچھا جانا چاہیے، اس سے اس کے کوئی جو اعتراضات ہیں یا اس کے سوالات ہیں، ہمیشہ ان چیمبر ہو یا ان کورٹ ہو یہ پوچھا جاتا ہے، اس کے بعد ہی یہ پھر وضاحت ہوگی یا جو ریفرنس کی جواب ہوگا وہ دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے ان 8 ججز نے بغیر ان کو بلائے، بغیر ان کو سنے اپنا جو ہے وہ وضاحت دے دی، اور وہ بھی ٹائمنگ جب یہ پتہ چلا کہ آج ٹیبل ہو رہی ہے جو آئینی ترمیم ہے اس کو روکنے کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ اس ٹائم وہ بھی پوری طرح سے سیاسی ہو چکی ہے، اور سیاسی طور کے اوپر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی لیگل تو وہ نہیں ہے ویلیو جو یہ جو وضاحت دی گئی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ اس طرح کورسپونڈنس کے ذریعے جو ہے وہ کبھی وہ نہیں کرتی، یا تو اپنے آرڈر دے دیتی، ججمنٹ دے دیتی یا ڈکری کر دیتی، تو یہ اس طرح کورسپونڈنس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کوئی ویلیو نہیں ہے جو وہ کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی نہیں ہوگا جو انہوں نے وضاحت جاری کی ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اور پی ٹی آئی کو یہ جو سیٹیں ہیں وہ دی جانی چاہیے۔ بہرحال یہ جو اداروں کے درمیان جو لڑائی اور تناؤ ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کا اب حل کیا نکلتا ہے، یا تو وہی کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ جائے، جو سپریم کورٹ ہے وہ ایک علیحدہ سے وہ ہو، ایپلیٹ فورم، سپریم ایپلیٹ فورم بن جائے، اور ایک کانسٹیٹیوشنل جو عدالت ہو جو کہ یہ اس طرح کے سیاسی، آئینی اور قانونی جو مسائل کے اوپر ہو وہ ایک علیحدہ ہو، تو وہ ایک بہتر حل ہوگا۔ بہرحال اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوئی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔